अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मुझे मांगने की अदा न दे पार्ट 3। आंटी बता रही थी कि तुम्हारी अहमद से काफ़ी दोस्ती हो गई है। वो लोग हिबा के मायके आने पर उसके घर इकट्ठा हुए थे। इस वक्त वो उसके कमरे में बैठे चाय के साथ स्नैक्स की दावत उड़ा रहे थे जब रिदा ने एकदम मौजू बदला। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी दोस्त हो या मम्मा की दोस्त हो। 2 बच्चों की अम्मा बन के तुम बिल्कुल ही आंटी वाली हरकतें करने लगी हो। चाय की सिप लेते हुए हुरैन ने उसकी खबर ली थी। ब्राउन कलर की चूड़ीदार पजामे पर डार्क ग्रीन कलर की लॉन्ग शर्ट और दुपट्टा लिए आज वो उतनी फ्रेश नहीं लग रही थी। बनना पड़ता है मेरी जान, बनना पड़ता है। जब आप माँ बन जाएं तो माओं और आंटियों के कंसर्न्स भी समझ में आ जाने आएंगे और आप खुद को उनसे अलहदा नहीं समझते। हिबा के बेड पर नीम दराज बिस्किटों से इंसाफ करती रिदा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में आह भर के कहा था, लगता है आजकल घर बैठे सारा दिन ड्रामे ही देखती रहती हो तुम। हुरैन ने फिर उसके घर बैठने पर चोट की थी। अरे हाँ, ड्रामों से याद आया। हिमा ने समोसे का बाइट लेते लेते उसे वापस प्लेट में रखा। मेरी नंदे बहुत ड्रामे देखती है, उनसे ही मैंने जिक्र सुना है एक ड्रामे का, अभी पिछले दिनों चला है और बहुत मशहूर हुआ है, माही यारदी घड़ोली। मैंने हाल ही में देखना शुरू किया है। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, मतलब सस्पेंस, रूहानियत, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का कोई मिक्सचर है। इस तरह के ड्रामे हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बनते। हिबा का अंदाज काफ़ी पुरजोश था। अरे होगा कोई बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा, उसे किसी गरीब लड़की से मोहब्बत हो गई होगी, मोहब्बत हासिल करने की कोशिश में साइकोलॉजी और फिलॉसफी हो गई होगी और ना मिलने पर रूहानियत। रिदा ने हस्बे आदत अपना जरखेज दिमाग इस्तेमाल किया। अरे नहीं भाई, हिबा को उसकी कहानी पसंद नहीं आई थी। अच्छा, तो फिर एक गरीब लड़की की एक अमीर लड़के से अचानक शादी हो गई होगी और लड़की को निकाह के 2 बोलों के अवज़ लड़के से मोहब्बत हो गई होगी। लेकिन लड़का बड़ा ही कोई खड़ूस होगा। उसको समझने के लिए लड़की को साइकोलॉजी और फिलॉसफी और रूहानियत की ज़रूरत पड़ी होगी। रिदा की पिटारी से नई कहानी बरामद हुई। ऐसा भी नहीं है, हिबा के लहजे में बाकायदा नाराज़गी थी। अच्छा, सारे अच्छे नावलों और ड्रामों में तो यही होता है। रिदा को शदीद मायूसी हुई। कह तो रही हूँ कि ये यूनिक स्टोरी है। हुरैन सही कह रही है, बिल्कुल औरत हो गई हो तुम, मेरी सास वाली हरकतें कर रही हो। वो भी यही करती है, पूरी बात सुनने से पहले ही अपने अंदाजे लगाना शुरू कर देती है। बाद में चुगलियाँ करना तुम अपनी सास की। स्टोरी बताओ पहले। रिदा वाकई कहानी जानने में बहुत इंटरेस्टेड थी, तभी वो उठकर बैठ गई थी। शुरू में बज़ाहिर एक लड़की की कहानी चलती है जिसके नॉर्मल घर के और ऑफिस के मसाइल होते हैं, लेकिन उसके हर मसले का हल कहीं ना कहीं से निकल आता है। जैसे एक बार वो अपनी दोस्त के गांव जाती है शादी अटेंड करने, वापसी में रात हो जाती है, बारिश भी शुरू हो जाती है, वो शहर से कुछ दूर होती है, जब उसकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, वो एक वीराने में फंस जाती है और अपने घर राब्ता भी करने की कोशिश करती मगर हो नहीं पाता। कुछ देर बाद उसके फ़ोन के सिग्नल्स भी चले जाते हैं। वो मुकम्मल नाउम्मीद हो चुकी होती है जब एक शख्स आता है और उसे उस मुश्किल से निकाल लेता है। फिर इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। वो अपने लिए बहुत सारे मसाइल खड़े करती है, मगर सब मसाइल का हल निकल आता है। कहानी मज़ीद चलती है तो पता लगता है कि उसके मसाइल का हल निकलने में एक पैटर्न है। कोई है जो हर दफ़ा उसकी मदद करता है, उसे बचा लेता है। कहानी मज़ीद आगे बढ़ती है तो खुलता है कि वो उसके घर के माली का बेटा है, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी कहानी में बिल्कुल गैर अहम रहा होता है। अब ड्रामे में ज़्यादा अहम किरदार माली के बेटे का हो जाता है। वो उस लड़की को कई सालों से पसंद कर रहा होता है, मगर उसने कभी उसे बताया नहीं होता। वो उसकी पेंटिंग्स बनाता है, उसे हर वक्त नज़र में रखता है, उसका हर मसला हल करता है, मगर कभी भी खुलकर सामने नहीं आता। वो बहुत कम उम्र से मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और करते करते उसके काफ़ी सारे ताल्लुकात बन जाते हैं और आखिरकार वो किसी खुफिया एजेंसी के साथ काम करने लगता है। उसके माँ बाप मर जाते हैं, उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होता है, लेकिन वो फिर से जाकर माली में भर्ती हो जाता है, उसी घर में जहाँ उसका बाप माली था। वो वहीं रहता है जहाँ उसका बाप रहता था। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के करीब रहने के लिए करता है। वो लड़की
فائنلی اس لڑکے تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ اس کے کمرے میں اپنی تصویریں بھی دیکھ لیتی ہے۔ اسے یہ بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ مالی کا بیٹا صرف مالی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ لیکن جیسے ہی لڑکی اس کی جانب مائل ہوتی ہے، لڑکے کو اس کی جاب کے سلسلے میں کہیں دور بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی سالوں اس کا انتظار کرتی ہے۔ 7 سال بعد وہ رہا ہو کر لوٹتا ہے۔ وہ لڑکی اس کو جا کر ملتی ہے مگر وہ اسے نہیں پہچان پاتا۔ کیوں نہیں پہچان پاتا؟ ردا کو شدید اعتراض ہوا تھا۔ اسی میں ساری روحانیت اور فلسفی ہے۔ دراصل اپنے مشن کے دوران جب وہ پکڑا گیا ہوتا ہے تو اسے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس ٹارچر کے دوران وہ اپنے اندر پناہ ڈھونڈتا ہے اور وہیں کہیں صوفی بن جاتا ہے۔ عجیب بے تکی کہانی ہے۔ ردا کو یہ انجام پسند نہیں آیا تھا۔ بے تکی نہیں، بہت ڈیپ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہیں خود کون سی آئی ہوئی ہے، عجیب بٹس اور پیسز میں سنا رہی ہو۔ اب میں تمہیں مین تھیم ہی بتا سکتی ہوں۔ 30-35 قسطوں کا ڈرامہ پورا کا پورا تو نہیں سنا سکتی نا۔ یہ تھیم تھی، خواہ مخواہ کے اسپوائلرز دیے جا رہی ہو۔ تھیم ہی بتا رہی تھی پہلے، مگر تم سن کہاں رہی تھی، خود سے کہانیاں گھڑے جا رہی تھی۔ خیر یہ بتاؤ یہ لکھا کس نے ہے؟ ردا کا انداز پر تجسس تھا۔ یہی تو بتانے کے لیے ساری داستان بیان کی ہے۔ یاد ہے یونیورسٹی میں لٹریری سوسائٹی ہوا کرتی تھی اور اس میں ایک سیریس سی شکل والا لمبا سا لڑکا ہوتا تھا، حشام احمد اس کا نام تھا۔ اس نے لکھا ہے۔ ارے ہاں یاد آیا۔ ردا کو کافی کوشش کے بعد یاد آیا تھا۔ ارے وہ تو شاعر نہیں تھا؟ شاعر بھی ہے لیکن یہ ڈرامہ بہت مشہور ہوا ہے اس کا۔ اسٹوری ذرا ڈیفرنٹ لگ رہی ہے۔ دیکھوں گی میں۔ ویسے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے اس کی شاعری بھی اچھی ہوتی تھی۔ نہ جوگیوں کا بھیس بھرا، نہ جنگلوں میں ہی پھرا، ایسا ہی کچھ تھا نا جو بہت مشہور ہوا تھا یونی میں؟ ہاں، اور وہ حورین تب بھی بور ہوتی تھی اس کی شاعری سے، اور ابھی بھی اتنی دیر سے چپ بیٹھی ہے۔ ہبا نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی۔ تمہیں یاد ہے حشام احمد؟ ردا نے اس سے سوال کیا جس پر وہ گڑبڑائی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہ سب انہیں بتائے کہ نہیں بتائے۔ کافی آرڈینری سی شخصیت ہوتی تھی ہے نا اس کی؟ اس نے اپنی طرف سے کافی سنبھل کر کہا۔ فار گاڈ سیک حورین، ظاہری شخصیت کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے۔ ہبا کو اس کا تبصرہ پسند نہیں آیا تھا۔ بس رہنے دو، اسے احمد صدیقی پسند آ گیا ہے، اس کے لیے یہی بہت ہے۔ یہ ردا تھی۔ احمد صدیقی، اعظم صدیقی کا بیٹا، وہ جو شاہد گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہے؟ یہ سوال ہبا نے کیا۔ ہاں وہی، میں تو 1-2 بار ملی ہوں اس سے حورین کے یہاں کے فنکشنز میں، لیکن مجھے بہت پسند آیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان ہے۔ یہ ردا تھی۔ کافی عرصے سے وہ حورین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لگتا ہے کہ میں ہی اس کے راستے کی دیوار تھی، کیونکہ حورین تقریباً ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری شادی ہوتے ہی اس بیچارے کی قسمت کھل گئی۔ ہبا کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ اب اللہ کرے یہ قسمت کھلی ہی رہے۔ میڈم حورین کافی نازک مزاج کی مالک ہے، نہ جانے کب کیا بات محترمہ کو ناگوار گزر جائے۔ ردا کے انداز میں تشویش تھی۔ ویسے حورین، تمہیں تھوڑا خود کو بدلنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت کمپرومائز ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ ہبا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ یہ آج تم کیوں گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ ردا نے حیرت سے کرسی پر کسی خوبصورت مورتی کی طرح ساکت بیٹھی اپنی سہیلی کو دیکھا۔ پتہ نہیں یار، بولنے کا دل نہیں کر رہا آج کل میرا۔ اس کی آواز دھیمی اور بیزار سی تھی۔ تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہوں میں۔ کسی چیز کا دل نہیں کر رہا۔ یہ کہیں احمد صدیقی سے محبت کی علامت تو نہیں ہے؟ ردا کے انداز میں شوخی تھی۔ حورین اور کسی دوسرے انسان سے محبت؟ امپاسبل۔ ہبا کی ہنسی بے ساختہ تھی لیکن لہجے میں یقین کامل بول رہا تھا۔ اب اتنی بھی خود پسند نہیں ہے ہماری دوست، اور رہی کسی دوسرے انسان سے محبت کی تو دل پر کب کسی کا اختیار چلتا ہے۔ ردا پر امید تھی۔ تم واقعی آج کل اپنا وقت ڈراموں پر ضائع کر رہی ہو، تبھی ہر سچویشن کو ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہو۔ دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کرتے ہوئے حورین نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس کے انداز میں کافی سستی تھی۔ لگتا ہے نیند بھی روٹھی ہوئی ہے، آنکھیں سوجی لگ رہی ہے۔ ردا کے انداز میں شرارت تھی۔ ویسے کچھ ہوا ہے مجھے؟
آج کل بہت سوچنے لگی ہوں میں، تھک جاتی ہوں سوچ سوچ کر۔ اس نے آنکھیں موند لی تھی، اس کے انداز میں ڈھیروں تھکن تھی۔ کس بارے میں سوچتی ہو تم؟ ہبا واقعی پرتجسس تھی۔ اپنے بارے میں، اس نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا۔ دیکھا، اس نے جتاتی نظروں سے ردا کو دیکھا۔ اپنے بارے میں کیا سوچتی ہو تم؟ ردا کی آواز میں کافی حیرانی تھی۔ پتہ نہیں، الجھی سوچیں ہوتی ہے جن کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، لیکن انہیں ذہن سے جھٹکنا اتنا ہی مشکل جتنا کسی طاقتور مقناطیس سے لوہے کو چھڑانا۔ آپ اپنی پوری قوت صرف کر کے ذہن کو سوچوں سے خالی کریں، اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر وہ دوبارہ سے آ کر آپ کے ذہن سے لپٹ جائے۔ سینے پر ہاتھ باندھے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے وہ بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی۔ بولتے ہوئے اس کے لبوں میں بہت خفیف سی حرکت ہو رہی تھی جو بغور دیکھنے پر محسوس ہوتی تھی۔ اس پر واقعی کسی خوبصورت مورتی کا گمان ہو رہا تھا۔ اب آگے۔ اس کی کلاس اس وقت 3 گروپس میں تقسیم ہوئی تھی اور سب لوگ گروپس میں وائس ماڈیولیشن کی پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک گروپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سیاہ سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، کانوں میں سفید موتیوں کے ایئر رنگز پہنے، ہلکے سے میک اپ میں وہ اپنی انفرادیت قائم رکھے ہوئی تھی۔ 1 2 3 4 وہ 1 سے 10 تک گنتی دہرا رہی تھی کہ ہر بڑھتے ہندسے کے ساتھ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ پھر اس نے 10 سے 1 تک الٹی ترتیب سے گنتی دہرائی۔ اب ہر کم ہوتے ہندسے کے ساتھ اس کی آواز بھی کم ہو رہی تھی۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے وہ مشق دہرائی۔ اس پریکٹس سے آپ کو اپنی آواز کی رینج پتہ چلے گی کہ آپ کتنا اونچا یا کتنا آہستہ بول سکتی ہیں، اور اس پریکٹس کے ذریعے نارمل گفتگو میں آپ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کر سکو گے۔ سمجھاتے ہوئے اس کی آواز میں ایک محسوس کن نرمی اتر آئی تھی۔ میم، مجھے ایک چیز پوچھنی تھی، اسی گروپ میں موجود لڑکے نے سوال کیا۔ جی؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے اکثر فیل کیا ہے کہ جب میں بہت ٹینس اور انڈر پریشر ہوتا ہوں تو میری عجیب سی آواز نکلتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل جب ہم ٹینس ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے دوسرے مسلز کی طرح ہمارے ووکل کورڈز بھی ٹینس ہو جاتے ہیں، تب ہی ہماری تھوڑی پتلی اور عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ ہم اپنے ووکل کورڈز کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچھ کریں، جیسے کہ ہلکی آواز میں کچھ گنگنائیں، اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبی سانس لینا بھی کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ احمر کی کال تھی اور کلاس کا وقت بھی ختم ہونے کو آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس گروپ کے لوگوں سے معذرت کرتی وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ جب کلاس سے نکلی تو کچھ گروپس نے ابھی اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھے اور کچھ اب نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاں احمر، ختم ہوگی تمہاری کلاس؟ ہاں تقریباً۔ تم کب واپس آئے؟ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کچھ دنوں سے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ صبح ہی آیا ہوں، ابھی تمہارے انسٹیٹیوٹ کے گیٹ پر کھڑا ہوں، فری ہوتے ہی آ جاؤ۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ تم آفس نہیں گئے؟ یا اگر صبح آئے ہو تو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہے۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہ رہی تھی۔ عجیب سی الجھن تھی جس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ اس پر کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں، آفس نہیں گیا، گھر پر ہی تھا صبح سے۔ اتنے دن ہوئے تم سے ملے۔ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا، پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ تمہیں میرا ٹائم ٹیبل تو پتہ ہے، ویٹ کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں جلدی ملنا چاہ رہا تھا نا تم سے، اسی لیے جلدی گھر سے نکل آیا۔ آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں۔ 15 منٹ کے بعد وہ اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں اچھا لگا تمہارا اتنی دیر ویٹ کرنا، اس نے بیٹھتے ساتھ ہی جتایا تھا۔ آدھا گھنٹہ تو کوئی وقت ہے ہی نہیں، میں پچھلے 1 ہفتے سے تم سے ملنے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے گویا حال دل سنایا۔ دس از ناٹ اے ہیلدی بیہیویئر۔ یہ سب سن کے اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ خیر، تم نہیں سمجھ سکتی یہ سب۔ چلو بتاؤ، کیا کھانے کا موڈ ہے؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے بات بدلی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ شمع کیسے سمجھ سکتی ہے کہ پروانے پر کیا بیتتی ہے؟
تم شاعر کب سے ہو گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کسی کے سامنے ہو اور وہ شاعر نہ ہو، یہ حیرت کی بات ہوگی۔ اس طرح کی باتوں سے مجھے خوشی نہیں، اب الجھن ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں بیزاری سمائی تھی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ویسے ایک بات بتاؤ۔ اگر تم میرے لیے فیلنگز رکھ رہے ہو تو یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے نا، اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے؟ میں نے کب قصوروار ٹھہرایا تمہیں؟ کیا ٹھہرا سکتے ہو مجھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ایسا کروں گا۔ اس اسٹیج پر اگر میں تم سے اجنبی بن جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کے انداز سے ایک بے چینی آیا ہوئی تھی۔ بتاؤ نا، کیا کرو گے؟ وہ جان لینا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو گی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسا کیوں نہ کروں؟ اس کے انداز میں جیسے کھلا چیلنج تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی سی کیفیت تھی، جبکہ لہجے میں بے بسی تھی۔ سڑک پر نظریں جمائے اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت بے ساختہ مضبوط ہو گئی تھی۔ تم واحد شخص تو نہیں ہو جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس سے سوال پہ سوال پوچھ رہی تھی۔ اگر کوئی اور شخص ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو تم اصولی طور پر اس کے لیے مجھ سے اجنبی بن سکتی ہو۔ ہر شخص اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، سو تمہاری اس چاہت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ کافی دیر کے بعد بولا تھا، مگر مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ تم بہت اچھے ہو احمر، اس نے دل سے اعتراف کیا۔ پھر بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو پائی۔ اس کے انداز میں شکوہ اور سوال دونوں ہی پنہاں تھے۔ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری تو کچھ بھی نہیں۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی تم سے اجنبی بن سکتی ہوں۔ جن سوالوں کے جواب وہ خود نہیں ڈھونڈ پائی تھی، وہ سوال وہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ پہلے نہیں لگتا تھا، اور اب کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اب تم پہلے جیسی نہیں لگ رہی۔ کچھ بدلا ہے تمہارے اندر اس ایک ہفتے میں۔ کچھ کیا؟ کچھ ہے جو تمہیں کھٹک رہا ہے۔ کوئی سوال ہے تمہارے اندر جسے تم میرے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہی، مگر تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ سوال بن گیا ہے۔ جسٹ فرگیٹ اٹ۔ یہ بتاؤ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ اس نے ایک دم سے بات بدل ڈالی۔ سب بہت زبردست ہو گیا، ایک کامیاب بزنس ٹرپ کہہ سکتی ہو تم اسے۔ اس نے بھی ایک دم موضوع بدلنے پر اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ موضوع اسے بھی غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ اب آگے ماہی یار دی گھڑولی ڈرامہ۔ رات سونے سے پہلے اس نے یوں ہی سرچ باکس میں ٹائپ کیا تھا۔ خاکی لفافہ ویسے کا ویسا پڑا تھا، اس پر پڑے نشان بڑھ گئے تھے، مگر وہ کھولا نہیں گیا تھا۔ وہ کبھی بھی ریڈر نہیں رہی تھی۔ کچھ پڑھنا ہمیشہ اسے ایک کام لگتا تھا، اور وہ اس کام سے کترا رہی تھی۔ مگر فون پر اکثر بے تحاشا بنا سوچے سمجھے ہی لگ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سونے سے پہلے بے وجہ یوٹیوب کی فیڈ اسکرول کر رہی تھی۔ عابدہ پروین کا کوئی کلام اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا، اور اس نے ڈرامہ سرچ کر لیا تھا۔ سب سے پہلی ویڈیو اس کی او ایس ٹی کی تھی، جو اس نے کھول لی تھی۔ او اللہ کی گہری گمبھیر آواز رات کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہی پر اثر محسوس ہوئی تھی۔ ویڈیو میں مختلف مناظر چل رہے تھے، ایک کے بعد ایک منظر، ایک کے ساتھ ایک منظر، اور ان مناظر کے ٹکڑوں سے کہانی کی جہت واضح ہو رہی تھی۔ وہ کہانی جو کہ وہ پہلے ہی سن چکی تھی۔ ایک اللہ کولو میں ڈردی، ماہی یار دی گھڑولی بھردی کی آواز بیک گراؤنڈ میں تھی، اور مختلف مناظر ابھر رہے تھے، اور ان سب میں ایک لڑکا ہوتا ہے۔ کہیں وہ رات کے اندھیرے میں ٹارچ پکڑے گھنے جنگل میں گھوم رہا ہے، کہیں وہ کیاری کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھا پھولوں پر نظریں جمائے ہے، کہیں وہ ایک پرانی کوٹری ٹائپ کمرے میں پینٹنگ کر رہا ہے، کہیں وہ آدھی رات کو کسی آفس نما کمرے میں گھسا فائلز کے ڈھیر کو الٹ پلٹ رہا ہے، کہیں وہ گاڑی کے نیچے لیٹا گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، کہیں وہ کئی لوگوں سے بیک وقت لڑ رہا ہے، اور پھر کسی ایک بندے کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ او اللہ اللہ کی روح کو چھو جانے والی صدا بلند ہوتی ہے، اور وہی لڑکا ایک اندھیری کوٹری میں الٹا لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو ہی ہے میں نہیں سجنا، تو ہی ہے میں نہیں سجنا، خودے پر چھائی وانگو گھم ریا من ماہی۔
الٹے لٹکے لڑکے کی آنکھوں تک کیمرہ جاتا ہے اور کئی نئے مناظر ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ ان سب مناظر میں ایک لڑکی ہوتی ہے، ہنستی ہوئی، روتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی، خاموش بیٹھی ہوئی، لڑائی کرتی ہوئی، ڈرتی ہوئی، روتی ہوئی، دوڑتی ہوئی۔ اس لڑکی کے ہر روپ کے سامنے آنے پر حورین کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامیہ نے کہا تھا کہ ان کی ہر تحریر میں آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا، اور اس نے صحیح کہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے بس چہرے کے نقوش اس سے تھوڑے مختلف تھے، باقی وہی قد و قامت، وہی بال، وہی لباس، وہی بات کرنے، ہنسنے، بیٹھنے، چلنے کا انداز۔ جدھر ویکھا تو یوں دسدا، جدھر ویکھا تو یوں دسدا، بھلا دسدا نہیں۔ اور وہ ایک بار پھر سے کبھی سائڈ ٹیبل پر پڑے اس خاکی لفافے کو دیکھ رہی تھی، تو کبھی اپنے ہاتھ میں چمکتی سالے کو۔ بالآخر اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے لفافہ اٹھایا۔ 3 ماہ پہلے اس کی ملازمہ یہ لفافہ وہاں رکھ کر گئی تھی، اور پورے 3 ماہ کے بعد اسے وہ اٹھا رہی تھی۔ لفافے کا منہ فولڈ کر کے بند کیا گیا تھا۔ اس نے کھول کر اندر جھانکا تو اس میں بہت سارے صفحے تھے، پرانے صفحے، کوئی کسی کاپی سے نکلے ہوئے، کوئی کسی رجسٹر سے، تو کوئی رائٹنگ پیڈ سے۔ اس نے کاپی سے نکلا ہوا ایک نسبتاً چھوٹا صفحہ نکالا تھا۔ وہ ریڈر نہیں تھی اور پڑھنا اسے کام لگتا تھا۔ حورین علی، کیا تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کسی مقدس صحیفے کی طرح ہو؟ تمہاری ہر ادا میرے لیے کسی آیت کی مانند ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں سانس تک روکے اسے اپنی ہر حس سے سمیٹ کر اپنے اندر اتارتا ہوں، اور پھر گھنٹوں اس پر غور و فکر کرتا رہتا ہوں، اسے ہر پہلو سے جانچتا، ہر رخ سے پرکھتا۔ اس جانچ پرکھ سے جو رنگ نکل کر میرے سامنے آتا ہے اسے تمہاری شخصیت میں بھرتا ہوں۔ جو میرا تصور تراش رہا ہے، تمہاری اس تصوراتی شخصیت کے رنگ میں میری اصلی شخصیت خود بخود ڈھلنے لگتی ہے۔ زمان، مکان اور مادیت کے جو فاصلے تمہارے اور میرے درمیان حائل ہیں انہیں میں شاید کبھی نہیں پاٹ سکوں، لیکن کیا 2 اشیاء تب بھی قریب نہیں کہلائی جا سکتی جب وہ ایک جیسی خصوصیات و شخصیات کی مالک ہو؟ احمر کی مدر کافی عرصے سے انسسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی منگنی وغیرہ کا فنکشن رکھ لینا چاہیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر مما نے اچانک ہی موضوع چھیڑا۔ منگنی؟ چائے کا کپ پکڑتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ کیوں؟ تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے شدید اعتراض ہے۔ مما، ابھی ہم نے انہیں فائنل یس تو نہیں کہا۔ اس کا انداز یاد دہانی کروانے والا تھا۔ یعنی تم احمد سے شادی کے حق میں نہیں ہو؟ پاپا کے لہجے میں بھی حیرانی۔ میں نے یہ نہیں کہا، سر جھکا کر اس نے کپ اٹھایا تھا۔ تو پھر کیا مطلب لے ہم تمہارے اس انکار کا؟ ان کے سوال میں ابھی بھی حیرت تھی۔ پاپا، مجھے کچھ وقت چاہیے سب سمجھنے کے لیے۔ تم ابھی تک احمد کو نہیں سمجھ پائی؟ سارا وقت تو تقریباً اکٹھے ہوتے ہو تم لوگ۔ مما کی حیرانی میں غصے کی بھی آمیزش ہو گئی تھی۔ میں خود کو ابھی نہیں سمجھ پا رہی، کہہ کر ساتھ والی کرسی سے بیگ اٹھا کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ حافظ، ناشتہ تو پورا کر لو، مما کی آواز پیچھے سے آئی۔ کر لیا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ یہ لڑکی ہمیں پاگل کر کے چھوڑے گی۔ مما کے چہرے پر بے بسی تھی۔ یہ چاہتی کیا ہے؟ پاپا کے چہرے پر بھی کچھ ایسے ہی تاثرات تھے۔ اب یہ کیا چاہتی ہے یہ میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔